सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आज 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान यानी सरज़मीन पाकिस्तान की सलामती और सरज़मीन पाकिस्तान की सालमियत का हम अहद करते हैं। पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान मिलकर हर 6 सितंबर को कि हम पाकिस्तान की आन बान शान और पाकिस्तान के जोग्राफिया की, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करेंगे। और कैसे करेंगे? दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे उसके गली कूचे ज़रो जवाहरात से लदे हों, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे उसके पास कुदरती वसाइल की भरमार और बहुतात हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर उसके पास दुनिया की बेहतरीन अफरादी कुव्वत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उस मुल्क का दिफा नहीफ हो, कमज़ोर हो, तो वो मुल्क अपने दुश्मन के सामने खसो खाशाक की तरह बह जाता है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी अफवाज, जिसका दिफा, जिसकी दिफाई कुव्वत, जिसकी दिफाई सलाहियत, जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि दुनिया के मोतबर जरीदे और दुनिया के मोतबर इदारे ना सिर्फ उसका एतराफ़ करते हैं बल्कि उस पर रश करते हैं। और यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के दुश्मन ने जारहियत का सोचा, जारहियत की कोशिश की, तो अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत की। हमने अपने दुश्मन से कुछ हिस्सा छीना, अपना हिस्सा दुश्मन को कभी दिया नहीं। आज का दिन उसी आज़म के इयादे का दिन है और मेरे साथ इंतहाई खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं। मेरे बाएं दानिब जो 2 शख्सियात मौजूद हैं, हम जिस दौर में ज़िंदा है हमें फ़ख्र है इस पर। तशरीफ़ रखते हैं वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम साहब। अहमद तस्नीम साहब 2 दफ़ा इन्हें सितारा जुरत मिला। ये पाकिस्तान नेवी के वाहिद ऑफिसर हैं कि जिन्हें 2 दफ़ा सितारा जुरत मिला। इन्हें हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया, इन्हें सितारा बिसालत से नवाजा गया। ये 1965 की जंग के हीरो हैं, ये 1971 की जंग के हीरो हैं, ये लिविंग हीरो हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जो 15, 20, 25 साल का नौजवान ये प्रोग्राम देख रहा है उसको देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि 1965 और 71 की जंग में क्या हुआ था। इन्होंने ये सेकंड इन कमांड थे उस वक़्त 1965 की जंग में, जब हमारी आबदोज़ गाजी ने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ये कमांड कर रहे थे आबदोज़ हंगोर, सबमरीन हंगोर को 1971 की जंग में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कॉमोडोर रिटायर्ड वसीम अहमद साहब। ये ताज है हमारे, ये फ़ख्र है हमारा और ये तमगा है हमारे सीनों पर। वसीम अहमद साहब भी 1965 की जंग के हीरो हैं, 1971 की जंग के हीरो हैं और ये वाहिद पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर हैं जिनको सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री भी मिला और सितारा इम्तियाज़ सिविलियन भी। 2 तमगे इनको मिले। मेरे दाएं जानिब जो 2 शख्सियात मौजूद हैं, ये दोनों और इनकी तरह इस वक्त जितने भी सर्विंग ऑफिसर हैं तीनों मुसल्लह अफवाज के, वो इन 2 शख्सियात के नक्शे कदम पर चलने के लिए कोशा हैं। और इन्होंने अपने दौर का एक दिफाई मोजा दिखाया था और ये अपने दौर के आइडियल हैं। 2019 में जब इंडियन सबमरीन पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक़्त ये दोनों उस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे जिस एयरक्राफ्ट ने उस सबमरीन को डिटेक्ट किया। आगे चल के मैं उसकी तफसीलात एक पैकेज में आपको दिखाऊंगा। तशरीफ़ रखते हैं कमांडर खुरम दाऊद, इनको तमगा बिसालत मिला और 2003 में इन्होंने पाकिस्तान नेवी में कमीशन हासिल किया। 2007 में इन्होंने पाकिस्तान नेवी के नेवल एविएशन का जो शोबा है उसमें इन्होंने फिक्स्ड विंग पायलट के तौर पर उसको ज्वाइन किया और ये अभी भी इस वक्त
पायलट के तौर पे, बल्कि ये अब इंस्ट्रक्टर पायलट भी हैं, ये ट्रेन भी करते हैं इवन के पाकिस्तान एयरफोर्स की जो असगर खान अकेडमी है वहाँ जाके भी। उनके साथ जो तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हुमैर इफ्तिखार, ये भी उस P-3C ओरियन जहाज़ में मौजूद थे। इन्होंने 2009 में कमीशन हासिल किया था। 2010 में इन्होंने पाकिस्तान नेवी के नेवल एविएशन में टैक्टिकल कोऑर्डिनेटर ऑफिसर के तौर पर 2010 में उस शोबे को इन्होंने ज्वाइन किया। तो ये आज जो हमारी यंग जनरेशन है, ये उनके लिए दोनों इंस्पिरेशन है। तो कमांडर खुर्रम दाऊद को तमगा बिसालत मिला और लेफ्टिनेंट कमांडर हुमैर इफ्तिखार को सितारा बिसालत के एजाज़ से नवाजा गया। तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम साहब से, लेकिन उससे पहले हंगोर जो सबमरीन थी 1971 में, उसने कैसे हिट किया इंडियन नेवल शिप को और 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान नेवी का ख़ास तौर पे किरदार क्या था, मैं चाहूँगा जल्दी से एक पैकेज उस पर आपको दिखाते हैं। अहमद तस्नीम साहब ने ब्रिटिश नेवी से भी तरबियत हासिल की, इन्होंने अमेरिकन नेवी से भी तरबियत हासिल की, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेवी से भी तरबियत हासिल की और इन्होंने फ्रेंच नेवी से भी तरबियत हासिल की। और एक और बहुत ख़ूबसूरत जो हुस्न इत्तफ़ाक़ ये है कि वसीम साहब और अहमद तस्नीम साहब दोनों उस वक़्त उस ऑपरेशन में इकट्ठे मौजूद थे। तो सर, ये जो हिट किया आपने इंडियन नेवल शिप कुकरी को हंगोर सबमरीन से, क्या वाक़या था? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वसीम साहब मेरे साथ 65 वॉर में भी थे गाजी में, फिर ये 71 वॉर में टॉर्पेडो अफसर थे, वो इनसे फिर पूछिएगा बाद में टॉर्पेडो। तो 71 वॉर में ये था कि नेवी तैयार थी, क्योंकि जब तक हॉस्टिलिटी शुरू हुई हम लोग, देखो सबमरीन जो होती है आप दोस्त, ये दुश्मन के पानी में होती है, अपने पानी में नहीं होती। जैसे ये एविएटर्स आपको बताए गए, इंडियन सबमरीन हमारे यहाँ आती है, तो हम भी उधर थे, तो हम टाइम पे थे, लेकिन आप फायर नहीं कर सकते जब तक आपको ऑर्डर नहीं आए, एक्ट ऑफ वॉर। तो हम बिल्कुल अपने टाइम पे, जब जंग शुरू हुई तो आप स्टेशन पे पहुंच गए थे। फिर हमारा एक छोटा सा डिफेक्ट हुआ, जिसके लिए हमने उन्हीं के पानी में सरफेस करके अपने आप को डिफेक्ट ठीक कर लिया, फिर हम वापस आ गए। अब ये जिस एरिया में हम बॉम्बे के बाहर थे, वो इंडियंस को पता लग गया, लीक आउट हो जाती है, डिजर्शन हो जाती है, क्रू दूसरा चेंज हो गया, ये हो गया, तो वो इंडियंस नेवी शिप उसको अवॉइड कर रहे थे। तो हमने फिर परमिशन मांगी हंगोर ने एरिया शिफ्ट करने की यहाँ के। तो ये बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि हमने जैसे ही इजाज़त मांगी, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने फ़ौरन अप्रूव कर दिया। तो तकरीबन 7 दिसंबर को 6-7 को हम दूसरे एरिया में पहुँच गए। वहाँ फिर उनके ये एंटी सबमरीन ब्लैकवुड क्लास शिप थे, 3 थे, एक नहीं था, 2 थे, कुकरी और किरपान। ये शैलो वाटर में अपना सर्च पैटर्न कर रहे थे। अच्छा, वो आपको सर्च कर रहे थे? वो हमें सर्च कर रहे, वो दे रहा है एंटी सबमरीन, और आपने उनको हिट कर हंटर कर रहे थे। हंटर जिसे कहते हैं लो आप अपने दाम में सयाद आ गए। देखिए ऐसे है ना कि ये जो ब्लैकवुड क्लास है, ये एंटी सबमरीन हंटर किलर शिप है, नॉर्मल शिप नहीं है। नॉर्मल शिप से हमें इतना खतरा नहीं होता, ये एंटी सबमरीन है, ठीक है। जैसे हम एयर से भी बहुत काफ़ी डरते हैं इसी के डिटेक्शन के लिए सबमरीन वाले, तो हमें कर रहे थे, लेकिन शैलो वाटर में कर रहे थे। और ये आजकल अभी तो सब अखबारों में आ गया है, लेकिन वो जो सर्च पैटर्न कर रहे थे ना, वो ऐसी किताब से कर रहे थे जो हमारे पास भी है, क्योंकि कॉमनवेल्थ में हमारे पास वो किताब, वो फिर ऐसे हो जाता। तो हमने उनका सर्च पैटर्न जो है वो कर लिया। बुखारी साहब मेरे ऑप्स ऑफिसर नेविगेटर थे, तो डिटरमिन करके फिर हमने अपने आप को पोजीशन किया। सबमरीन जो है वो ज़्यादा चेज़ नहीं करती, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, चेज़ किया। फिर जब पहला जहाज़ आया, उसके ऊपर टॉर्पेडो फायर किया, तो वो एक्सप्लोड नहीं हुआ उसका, क्योंकि ये टॉर्पेडो ऑफिसर से तो इनसे पूछना चाहिए, ठीक है जी हाँ। तो दूसरा टॉर्पेडो हमने फायर किया, तो वो स्क्वाड्रन कमांडर जो था कैप्टन महेंद्रनाथ मुला, जो स्क्वाड्रन कमांडर था, उसके जहाज को लगा। अच्छा, तो यही मैं और ये कश्मीरी पंडित था? अब मुझे नहीं पता, पर कहते हैं कश्मीरी पंडित कहते हैं, लेकिन वो प्राइवेट शिप था, ये स्क्वाड्रन कमांडर का शिप था। तो अगर मारना है तो अपने से सीनियर को मारो ना। तो देन ये जहाज हमने फायर किया,
اس کے میگزین کو لگا اور میگزین میں کوئی 50-60 ٹن ایمونیشن تھا جو میرے خلاف اس نے استعمال کرنا تھا. تو 2 ایکسپلوژن ہوئے, ایک ہوا اور پھر میگزین جب پھٹا تو جہاز تقریباً 120 سیکنڈ میں نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے جی. تو ان کے سروائیور تھے تقریباً 170 کے قریب آدمی مارے گئے اور 60-70 سروائیو کر گئے. وہ بوٹوں میں جم لگا لیے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم واپس کراچی کی طرف. وہ جو 3-4 دن تھے وہ بہت مشکل تھے والے, کیونکہ آپ ایک جگہ اٹیک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹم کہاں, آپ کس جگہ پہ. تو جب آپ کراچی کی طرف آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے آپ کی مین لائن آف ایڈوانس, آپ کی سپیڈ چیک کر لیتے ہیں, یہ وہ تو کافی. تو ہمارے اوپر جو میں نے تو نہیں گنے, ایک سیلر نے گنے تھے, تقریباً 156 ڈیپتھ چارج پڑے تھے. یہ ایئر والے بھی ڈیپتھ چارج پھینکتے ہیں. تو وہ جو نزدیک تھا تقریباً 1000 یارڈ اور سو, بٹ اٹ اسٹل شیکس یو morale, بٹ گڈ لیڈرشپ. دے ہیو فیتھ ان دی کمانڈنگ آفیسر, faith in God, we have faith. So therefore then we survived. We had to shake them off doing something unpredictable. اور پھر ہم واپس پہنچ گئے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ پہلا جہاز تھا دوسری جنگ عظیم سے جو کہ ایک ڈیزل الیکٹرک سبمرین نے ڈبویا. کاموڈور وسیم احمد صاحب سے گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو دوارکا آپریشن ہوا تھا اس کے اوپر جو ایک مختصر پیکیج ہمارے پاس وہ دکھائیں. وسیم احمد صاحب نے 1959 میں جوائن کیا تھا, کمیشن لیا تھا, اور احمد تسلیم صاحب نے 1957 میں. تو یہ دونوں اس آپریشن میں شامل بھی تھے, اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو وسیم صاحب کیا آپریشن تھا, اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں جی بتائیں نا, یہ جو آپ نے ٹارپیڈو فائر کیا تھا یہ کیسے کیا تھا؟ دوارکا آپریشن تو 1965 وار کا ہے, اور یہ سبمرین ایکشن 1971 وار کا ہے. 1971 وار کے متعلق جو میرا امپریشن ہے جنرلی وہ یہ ہے کہ ایڈمرل صاحب نے تو یہ بات شاید کثر نفسی میں نہیں کہی, اصل میں انڈین نیوی مستقل ہمیں اوائڈ کر رہی. اچھا. یعنی ان کا کم گہرے پانی میں پیٹرول کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ گھبرا رہے تھے. وہ گھبرا رہے تھے. ایک ایک لمحہ اس آپریشن کا یاد ہے کہ کیا فیلنگز ہوتی تھیں, کیا ٹینس ماحول ہوتا تھا سبمرین کے اندر. اوپر دشمن پھر رہا ہے, ڈیپتھ چارجز گر رہے ہیں, اور آپ بس اللہ بیلی چلے جا رہے ہیں. کمانڈر خرم سے اور لیفٹیننٹ کمانڈر حمیر سے بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جلدی سے ذرا دیکھیں یہ جو 2019 میں جو انہوں نے کمال کر دکھایا, یہ تو 50-55 سال پرانی بات ہے, یہ تو 1 سال پرانی بات ہے. دکھائیں جلدی سے. یہ 2019 فروری میں آپ کو معلوم ہے 27 فروری کو پاکستان ایئر فورس نے ہٹ کیا تھا انڈین ایئر کرافٹ کو ابھینندن کا, اور اس سے 1 ہفتے کے بعد پاکستان نیوی نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں. پاکستان نیوی نے بھی اپنا جوہر دکھایا. تو کمانڈر خرم, یہ جو الرٹنس لیول تھا, آبویسلی اس وقت حالات دونوں طرف سے بہت ٹینس ہو چکے ہوئے تھے. اس سے پہلے 5 اگست کشمیر کا ایک واقعہ ہو چکا تھا, پھر یہ 27 فروری ہوا, اس سے پہلے 26 فروری کو انہوں نے جو ہے وہ بالا کوٹ تک آنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد پھر اب یہ آپ کا, تو جو الرٹنس لیول تھا پاکستان نیوی کا اس وقت وہ کیسا تھا؟ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ 27 فروری کو جو ایئر فورس نے آپریشن کیا تھا, آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ, آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے بعد ہمارا جو انیمی ہے وہ کافی جارحانہ عزائم لے کے تیار تھا ہمارے خلاف. وہ تو اس وقت بال نوچ رہا تھا آپ نے. بالکل, اور ہمیں اس بات کا احساس تھا, اور پاکستان نیوی اپنی سمندری حدود کی کڑی نگرانی اور حفاظت اچھے طریقے سے کر رہی تھی, اور ہمیں اس بات کا پتہ تھا کہ ہمارے دشمن نے کوئی ایسا جارحانہ اقدام اٹھانا ہے تاکہ وہ ہماری سمندری حدود میں آ سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی احساس تھا کہ ہماری قوم کو ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں کہ ہم اپنی سرحدی حدود کی اچھے سے نگرانی کر سکتے ہیں. عمیر صاحب, P3C اورین میں آپ اس وقت سوار تھے جو ایئر کرافٹ ہے, اور یہ اینٹی سب مرین ایئر کرافٹ ہے, تو یہ ڈیٹیکٹ کیسے کرتا ہے سب مرین کو؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اینٹی سب مرین ایئر کرافٹ ہے. P3C از اے اسٹیٹ آف آرٹ US اوریجن ایئر کرافٹ ہے, اور اینٹی سب مرین وارفیئر اس کے رول میں شامل ہے. اس کے اور بھی کئی رول ہیں جس میں سرویلنس, آرم ریکانسنس, SAR وغیرہ ہے. تو اس وقت جب یہ پوسٹ پلوامہ انسیڈنٹ ہوا 14 فروری کو, اس کے بعد سے پاکستان نیوی فل سوئنگ میں تھی. ہمیں پتہ تھا کہ دشمن کی سب میرین
اپنی جنگ شروع ہونے سے پہلے جیسا کہ سر وغیرہ نے بھی بتایا ہے کہ وہ پہلے دشمن کے پانیوں میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ جیسے ہی حالات خراب ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ آگے سے اوفینسو ایکشن ایسا کریں تاکہ اگر جس طرح 27 فروری کو جہاز گر چکے تھے اور یہ انسیڈنٹ 4 مارچ کا انسیڈنٹ ہے. 27 فروری 4 مارچ صرف 5 دن کا انسیڈنٹ تھا کہ وہ دشمن کے جہاز لڑاکا طیارے سمندر میں پاگلوں کی طرح گھوم رہے تھے اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ پاکستان نیوی کے شپس اور نیول ایویشن پاکستان نیوی کے جو ایئر کرافٹس ہیں وہ ان کا سافٹ ٹارگٹ تھے. اور P3C اورائن جو تھا ہم کنٹینیوسلی دن رات مطلب کہ پچھلے کچھ 20-25 دنوں سے دن رات ہم مشن پہ تھے. ٹھیک ہے, سرویلنس ہو رہی تھی, نہ ہمیں پتہ تھا فیملی کا نہ کچھ تھا, کیونکہ اس وقت ایک جذبہ تھا کہ یار وطن کے لیے کچھ کرنا ہے, کہ جس چیز کی ٹریننگ لی ہے اور ہر فوجی کی ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے فوج میں بیسیکلی اٹ از اے پروفیشن ایز ویل ایز ایک جہاد بھی ہے, تو یہ پیشن ہے, پروفیشن سے زیادہ پیشن ہے ڈیفینیٹلی. ایک ہر میری ینگ جنریشن کو بھی یہ ایک مشورہ ہے, میرا مشورہ اور ایک گائیڈ لائن ہے کہ یہ وطن ہمیں بہت مشکلوں سے ملا ہے اور اس وطن وہ یہ بیٹھے ہیں نا, یہ جو بتا رہے ہیں کہ کیسے وطن کو بچایا, ہم یہ ہمارے ہیروز ہیں, انہی کو ہم بچپن سے دیکھ کے وی جوائنٹ نیوی اور جو بھی ہم کر رہے ہیں انہی کی گائیڈ لائن پہ کر رہے ہیں ہم لوگ. اور جلدی سے کچھ اور سوالات بھی پوچھتے ہیں. احمد صاحب 1965 میں بحیرہ عرب میں کوئی اور مطلب انڈین جو ہمارا یہ سی تھا, اس میں صرف ہمارے پاس شاید سب میرین تھی, انڈیا کے پاس نہیں تھی, اور لیکن انڈیا کے پاس اس وقت ایئر کرافٹ کیریئر تھا, ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر نہیں تھا. انڈیا کے پاس ڈسٹرائر تھے, کروزرز تھے, ہمارے پاس فریگیٹس تھے, ڈسٹرائر تھے, لیکن ان کی تعداد کم تھی. دشمن کے پاس زیادہ وسائل تھے, ہمارے پاس شاید کم وسائل تھے. لیکن وہ جو جذبہ ہے, یعنی اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کے ساتھ ٹکرا جانا اور وہ بھی پانیوں میں ٹکرا جانا, یہ جذبہ جو ہے یہ تو بڑا انمول جذبہ ہے. جذبہ تو ہے, جذبے کے بغیر 65 وار میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ذرا لائٹر سائڈ میں آج پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک بزرگ کہہ رہے تھے میں 65 میں 9 سال کا, دوسرے کا 12 سال کا, دیکھنے کا جو میں 14 سال کا, تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا میں تو 30 سال کا تھا, ٹھیک ہے جی. تو 65 میں ڈیفینیٹلی وہ جذبہ تھا کہ میں نے نہیں دیکھا. اور میں پرابلی واحد شخص ہوں کہ جو میڈیا کا بھی نام ہمیشہ لیتا ہوں. ایک ہمارے نیوز کاسٹر تھے ریڈیو پاکستان پہ, شکیل احمد, وہ ایسے خبریں پڑھتا تھا جیسے خود بمبارڈمنٹ کر رہا ہوتا. یہ خبریں پڑھنا بھی ایک چیز ہے, ظاہری بات ہے جی, بہت ہے. اس کی آواز بالکل گن انسٹرکٹر کی طرح, اور وہ کہتا تھا اس جگہ ہم نے بمباری کی, یہ کیا, وہ بڑا ایک چیز تھا. پھر میڈیا نے, کیونکہ جو کچھ آپ کر رہے تھے وہی پورے پاکستان کو بتا رہا تھا نا. پھر آپ کے میڈیا نے میڈم نور جہاں, مہدی حسن, شوکت علی, ان کے نغمے, کیا آوازیں تھیں جنہوں نے, کیا آوازیں تھی. نہیں, ڈونٹ فرگیٹ دا کمپوزرز, جنہوں نے تو صرف گایا نا, جنہوں نے کمپوز کیا, جنہوں نے لیرکس لکھے, تمام لیرک لکھے, ٹھیک ہے, وہ کیا بات تھی. میڈیا واز ایبسولوٹلی, میڈیا پلیڈ اے گریٹ پارٹ, اور بہت کم لوگ میڈیا کو کہتے ہیں 65 میں گریٹ پارٹ. بالکل ٹھیک کہا. وسیم صاحب, چونکہ دشمن کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا آپ کا, اور ہم تو دشمن کو ٹی وی پہ دیکھیں گے یا کتابوں میں پڑھیں گے, آپ نے تو انکاؤنٹر کیا نا, تو بتائیں دشمن ہے کیسا ہمارا. ایک چیز میں نے اکثر محسوس کی ہے کہ ہماری پاکستان کی جو میڈیا یا فوج کی طرف سے بھی جو چیز نہیں ہائی لائٹ کی جاتی وہ انڈینز کی بنیادی بزدلی زبردست. ہمیں جو ایکسٹرا ایڈوانٹیج حاصل ہوتا تھا وہ یہ کہ دشمن میدان میں آنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا, ہمیں اسے ڈھونڈنا پڑتا تھا, وہ فرار ہو جاتا تھا. یعنی یہ کہ ٹھیک ہے 65 وار میں ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ واحد ایک سبمرین اس علاقے میں پاکستان کے پاس تھی, تو انڈین نیوی نے اپنا پورا فلیٹ چھپا دیا. خاص طور سے ایئر کرافٹ کیریئر کو انہوں نے ڈرائی ڈاک میں چڑھا دیا تھا کہ
हार्बर के अंदर भी आके कोई मार जाए। हाँ, एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ और भी हमारे साथ मेहमान होंगे और 6 सितंबर 1965 से लेकर आज तक और आज के बाद जो 6 सितंबर का दिन है, इसको हम कैसे यादगार बनाएंगे, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक से पहले बहुत हाई नोट पे मैं प्रोग्राम छोड़ कर गया था, लेकिन ब्रेक के बाद बड़े रंजीदा दिल के साथ वापस आना पड़ रहा है और फ़ख्र भी है। मेरे साथ 2 फैमिलीज़ मौजूद हैं और ये दोनों पाकिस्तान नेवी के शहदा की फैमिलीज़ हैं। और वो जो एक जुमला है ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, अगर आपने ये जो जुमला है इसकी अगर आपने इबारत देखनी है, इस जुमले की हकीकत देखनी है, तो वो आपको इन दोनों फैमिलीज़ में नज़र आएगी। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखती हैं ये दोनों बहनें हैं और पाकिस्तान नेवी में खालिद फ़ारूक साहब मास्टर चीफ़ पेटी ऑफ़िसर थे। खालिद फ़ारूक साहब का ताल्लुक़ साहिवाल से था। खालिद फ़ारूक साहब 2008 में पाकिस्तान नेवी का वॉर कॉलेज है मॉल रोड लाहौर में, वहाँ ये अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। आपको याद है वो ज़माना दहशतगर्दी का ज़माना था पाकिस्तान में, आए रोज़ धमाके हो रहे थे, आए रोज़ इसी तरह की फैमिलीज़ के सरपरस्त इनके बच्चे वो कुर्बानियाँ दे रहे थे हमारी हिफाजत के लिए। एक दहशतगर्द ने जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था, उसने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के अकबी दरवाज़े से दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं पे वासिल जहन्नुम हुआ धमाके की वजह से। और उसके बाद फिर एक और दहशतगर्द ने दोबारा से वहाँ पहुँचने की कोशिश की, तो खालिद फ़ारूक जो वहाँ पर तैनात थे, खालिद फ़ारूक समेत कुछ और लोग उस जगह की तरफ लपके और वो जो दूसरा दहशतगर्द था जो अब अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, खालिद फ़ारूक चट्टान की तरह उस दहशतगर्द के सामने खड़े हुए और आज खालिद फ़ारूक का नाम ज़िंदा है, लेकिन उस दहशतगर्द का कोई नामो निशान नहीं है। वो समझता था कि शायद वो खालिद फ़ारूक की शक्ल में उस चट्टान को पाश पाश कर देगा, लेकिन वो चट्टान आज हिमालय की तरह हमारे दिलों में मौजूद है। खालिद फ़ारूक साहब की ये दोनों साहबजादियाँ हैं। सबसे पहले तशरीफ़ रखती हैं सिद्रा फ़ारूक साहिबा और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़ुनैरा खालिद साहिबा। अब ये 2008 का वाक़या है, आज 12 साल के बाद हम खड़े हैं। 2008 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी देख लें और आज 2020 का अमन देख लें, तो जो मैंने कहा कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, उस वक़्त जिन्होंने शहादतें दी, आज महीनों और बल्कि अब तो सालों गुजर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता, तो यूं शहीद कौम को ज़िंदगी देते हैं। मेरे साथ दाएं तरफ जो फैमिली तशरीफ़ रखती है, ये शहबाज अली शहीद लीडिंग मैरीन के तौर पर पाकिस्तान नेवी में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। बलूचिस्तान उमाड़ा में बसोल डैम है, वहाँ पे एक टीम सर्वे के लिए जा रही थी और उस टीम के साथ उस टीम की सिक्योरिटी के ऊपर जो पाकिस्तान नेवी की टीम मामूर थी, उनको लीड कर रहे थे शहबाज अली। और वहाँ पे उस टीम के ऊपर, वो जो सर्वेइंग टीम थी, उसके ऊपर हमला हुआ, लेकिन शहबाज अली ने खालिद फ़ारूक की तरह चट्टान की तरह वो हायल हो गए दरमियान में और उन्होंने हमला आवर को रोका और जो सर्वेइंग टीम थी उनकी ज़िंदगी बचाई और उनको बाहिफाजत वहाँ से सेफ़ एग्ज़िट दिया और शहबाज अली ने अपनी जान निछावर कर दी। उनकी अहलिया रानी फरीदा साहिबा तशरीफ़ रखती हैं और उनके साथ उनकी बेटी तानीर की उम्र इस वक्त 9 साल है। 2015 का ये वाक़या है, उस वक्त तानीर 4 साल की थी। तो 4 साल की बच्ची की क्या याददाश्त हो सकती है अपने बाप के साथ, ये तो जो साहिब औलाद हैं उन्हीं को अंदाज़ा हो सकता है। मैं गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगा खालिद फ़ारूक साहब की साहबजादी सिद्रा फ़ारूक। सिद्रा इस वक्त पाकिस्तान नेवी में ही सर्व कर रही हैं और ज़ुनैरा साहिबा जो हैं ये टीचर हैं। तो सिद्रा, जब हर साल वो दिन आता है तो कैसे मतलब ये जो बात मैंने सुनाई आपको तो नहीं,
اب تک تو شہادت کی خبر پہنچی نا, یہ واقعہ تو اب ایک ہیرو کی طرح وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں یاد رکھے جائیں گے. تو ہر سال جب وہ دن آتا ہے تو کیا کیفیت ہے گھر پہ, کیسے ان کو یاد کرتے ہیں؟ ایک طرف دیکھا جائے تو بہت فخر بھی محسوس ہوتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے آنکھیں رنجیدہ بھی ہو جاتی ہیں کہ مطلب بھولنے والا ہے ہی نہیں. ہمیں ہر سال ابھی بھی ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا 2008 میں ہمیں محسوس ہوا تھا. ہر سال ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. آپ کے ریلیٹیوز, آپ کے فیملی فرینڈس یہ شہید ہیں خالد, تو پورا خاندان, برادری سب فخر تو کرتے ہوں گے؟ جی فخر, بہت زیادہ فخر کرتے ہیں, اور بس انہی کی وجہ سے ہم ہیں. انہوں نے ہمیں سہارا دیا اور بس اللہ کا شکر ہے. آپ کی کیا ایج تھی اس وقت 2008 میں؟ میں میٹرک آئی تھنک سو 16 ایئرس. جی تو آپ میٹرک کے پیپر ہونے والے تھے. بہت ساری یادیں آپ جی کو بالکل, والد کی. میٹرک کے پیپر ہونے والے تھے اور میری کافی زیادہ اسٹڈی بھی ڈسٹرب ہوئی تھی اس وجہ سے, لیکن یہ ہے کہ بہت مشکل سے ٹائم گزرا تھا. خالد صاحب شاید اسی سال حج پہ جانا چاہتے تھے. جی بالکل. لیکن اللہ نے ان کو وہاں بلا لیا اپنے پاس. جی پاسپورٹ ریڈی, پوری تیاری ہوئی, اپلائی ہوا پاسپورٹ بھی, حج کی تیاری ہے, شاپنگ بھی کر رہے ہیں, میں نے یہ لے کے جانا ہے, ایسے سب کچھ. تو اس سے پہلے ہی یہ ہو گیا. آپ 3 بہنیں ہیں, کوئی بھائی نہیں ہے آپ کا, کوئی بیٹا نہیں تھا ان کا, ماشاءاللہ اب آپ ہی ان کے بیٹے ہیں. تو جیسے یہ 16 سال کی تھیں, آپ بھی ظاہری بات ہے 12 سال پہلے عمر کم تھی, تو اس عمر میں تینوں ہمارے معاشرے میں بھائی نہیں ہے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے, کیسے پھر سروائیو کرتے ہیں؟ پاکستان نیوی تو آپ کے ساتھ ہے, وہ تو اپنے شہداء کے ساتھ ہے, لیکن کتنا مشکل ہے؟ جی مشکل ضرور ہے, لیکن ابو نے کبھی یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہونے دی کہ ہمارا بھائی نہیں ہے. انہیں خود اس بات پہ بہت پراؤڈ تھا کہ میری بیٹیاں ہیں, تو ہمیں بھائی کی کمی فیل ہی نہیں ہوئی کبھی, ہمارا بھائی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ سپورٹ کیا, ہماری وہ گروتھ ہی اس طرح سے کی کہ ہمیں لگا ہی نہیں ہمارا بھائی نہیں ہے. انہیں خود پراؤڈ تھا کہ ہم میری بیٹیاں ہیں, تو یہی میرے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ تو ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو یہ جو شہادت کا درس ہے, اب تو آپ ایک قوم تیار کریں گی. استاد تو ماں اور باپ کی حیثیت رکھتا ہے نا, آپ تو ایک قوم تیار کریں گی. کبھی کبھی کوئی وطن سے محبت کی بات آتی ہے, کوئی لیسن ایسا آتا ہے, تو میں انہیں ریئل ایگزامپل دیتی ہوں اپنے فادر کی. رانی فریدہ صاحبہ پاکستان نیوی میں آپ سرو کر رہی ہیں. 2015 میں یہ واقعہ ہوا, 5 سال ساری باتیں گزر گیا, بچے بہت چھوٹے, کتنا بڑا صدمہ ہے یہ؟ بہت بڑا صدمہ تو ہے, لیکن اس کے پیچھے جو کوز ہے نا وہ بھی بہت بڑی ہے. اگر دیکھا جائے ہر بندے کو موت جو ہے وہ آنی ہے, لیکن موت اگر اس قسم کی ہو کہ اس موت کو بھی بقا مل جائے کیا بات, تو اس کی تو کیا بات. ٹھیک ہے دکھ ہوتا ہے بندے کو, مطلب جب سڈن آپ ایک نیوز سنتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ فرسٹ تو یہی ہوتا ہے, ریئیکشن ہوتا ہے کہ نہیں یہ کیا ہو گیا. لیکن یہ کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہی نا وہ حوصلہ ڈال دیتا ہے ایز اے مسلم, کیونکہ ہمارا بلیو ہے کہ شہادت جو ہے وہ ایک بڑی بات ہے. تو ایسا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. فرسٹ جب نیوز آئی ہے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. تانیر بیٹا, کتنے یاد ہیں بابا؟ 4 سال کی تھیں آپ. بہت زیادہ یاد آتے ہیں بابا میں. لیکن بابا کی باتیں, ان کا ظاہری بات ہے وہ جو آرمی میں لوگ ہوتے ہیں یا نیوی میں یا ایئر فورس میں, وہ کافی عرصے کے بعد گھر واپس آتے ہیں. تو کافی عرصے کے بعد آتے ہوں گے, آپ تو بہت چھوٹی تھی, تو کتنی باتیں یاد ہیں بابا کی؟ بہت زیادہ یاد ہے مجھے, بابا بہت پیار کرتے ہوتے تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ینگ آفیسر ہیں, جو اس وقت سرونگ آفیسر ہیں,
وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے بات کرتے ہیں اب پاکستان نیوی کا جو مستقبل جن ہاتھوں میں ہے. یہ تو وہ فیملیز ہیں نا کہ جن کے پیاروں نے اپنے خون سے سینچا ہے اس ادارے کو بھی, اس ملک کو بھی, اور اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ 1965 اور 1971 کی جنگ کے ہیرو تھے وہ غازی ہیں. اور اب اگلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے وہ خوبصورت افراد جنہوں نے اب اس لیگیسی کو آگے لے کر چلنا ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ پاکستان نیوی پاک بحریہ کے زبردست سرونگ آفیسر میرے ساتھ موجود ہیں. دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں کیپٹن محمد علی صاحب. کیپٹن صاحب نیول ہیڈ کوارٹر میں سرو کر رہے ہیں اور یہ آپس برانچ آفیسر ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر سنبل صاحبہ. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اب وار ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو رہی ہے. یہ کوئی سنزو کا زمانہ تو نہیں ہے. اب جدت جو آ رہی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کیسے رکھنا ہے. اور میرے ساتھ اگین آر ہیروز جو پروگرام کے پہلے حصے میں بھی تھے تشریف رکھتے ہیں کمانڈر خرم داؤد اور لیفٹیننٹ کمانڈر حمیر افتخار. تو میں کیپٹن علی سے آغاز کرتا ہوں. کیپٹن صاحب آپ جو آفیسرز کی انڈکشن ہوتی ہے, جو سلیکشن ہے, جو ان کی گرومنگ ہے, اس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں بہت زیادہ. تو کس طرح سے آپ اتنے زبردست ریفائنڈ آفیسرز تیار کر رہے ہیں, کیسے آپ ان کی گرومنگ کر رہے ہیں, اور جو لوگ انڈکٹ ہونا چاہتے ہیں, جو ہماری جو ینگ اس وقت بریڈ سن رہی ہے آپ کو, ان کو کیا کہیں گے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو تیار کریں اگر وہ نیوی جوائن؟ سب سے پہلے تو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹریننگ, جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے رائٹ فرام دی نیول اکیڈمی. اس ٹریننگ کے بعد پھر آپ کے اسپیشلائزیشن کے کورسز ہوتے ہیں اور گریجولی یہ ٹریننگ کا ایک کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے. اور اس پروسیس کے تحت, اس پروسیس سے ہوتے ہوئے گزر کے یہ ایک آپ آفیسر بناتے ہیں. اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ ڈسپلن ہے, اس کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں اور ہارڈ ورک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کمبائن ایک پیکج ہوتا ہے. اور فائنلی جب اس ٹریننگ وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ٹریننگ ہے بیسیکلی اٹ از سیٹ کہ جو ریفلیکٹ ہوتی ہے پھر ایگزیکٹلی ایکسیلنس میں, ایگزیکٹلی مور یو سویٹ ان پیس لیس یو بلیڈ ان وار. تو یہ ٹریننگ ہی ہے بیسیکلی جو اس اسپیکٹ کو کور کرتی ہے. تو اس ٹریننگ کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ کمانڈر جیسے آپ نے کہا کہ جتنا آپ امن کے زمانے میں جی پسینہ بہائیں گے, جنگ میں اتنی کم خون بہے, اتنا ایگزیکٹلی. یہ پیس ٹائم میں پھر آپ کی ساری یہ پلاننگ ہے جو پھر خدا نخواستہ آپ کو وار ٹائم سچویشن. ایگزیکٹلی جتنی بھی ہماری ٹریننگ ہے, جتنی بھی گرومنگ ہے, بیسیکلی وہ ایم اسی کے لیے ہوتی ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو اس مشکل وقت میں پریشر کے اندر لوگ پرفارم کر سکیں. اور یہ جو کمانڈر خرم یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو انہوں نے مشن کیا, اس مشن میں بھی جو انہوں نے پرفارم کیا, بیسیکلی یہ اس ٹریننگ کا ہی نعم البدل تھا, یا اس ٹریننگ کا آپ سمجھ لیں کہ ایک اینڈ رزلٹ تھا. تو تھرو آؤٹ یور لائف یو آر بینگ ٹرینڈ فار ڈفرنٹ کورسز ایٹ ڈفرنٹ ٹیئرس, اور سبسیکوینٹلی پھر آپ آپریشنس میں جاتے ہیں اور پھر دین یو پرفارم اکارڈنگلی. تو یہ, اور پلس اگر آپ نے نیوی آپ جس طرح کہا کہ جوائن کرنا چاہیں تو جوائن کرنے کے لیے سمپلی یہ ہے کہ ایف ایس سی کے بعد اف یو وانٹ ٹو بیکم انٹو یہ کیڈٹ, اس میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایف ایس سی کے بعد آتے ہیں. ایف ایس سی کے بعد جوائن کر کے ایک سلیکشن کا پروسیجر ہے جس میں کہ پہلے آپ نے انیشیل ٹیسٹ دینا ہے, اس کے بعد آئیز بھی, اور فائنلی سلیکشن ہوتی ہے. تو کوئی بھی بچہ جو کہ جوائن کرنا چاہ رہا ہے جس نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے تو وہ اس کے بعد پاکستان نیوی کے لیے ہی کین کم اینڈ جوائن. اور پاکستان میں آل اوور دا, اور نیوی کا یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی ہمارے جو ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں دے آر آل اوور پاکستان. گلگت سے لے کے گوادر تک ہمارے ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں. تو پاکستان کے کسی بھی علاقے سے گلگت کے شخص کو اسلام آباد کراچی نہیں جانے کی ضرورت. بالکل اسی طرح اگر آپ گوادر میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ گوادر میں بھی ہمارا ریکروٹمنٹ سینٹر ہے. اور سال میں جو کیڈٹس کی ہے تقریباً 2 دفعہ انڈکشنز ہوتی ہیں, اور کسی بھی علاقے کے آپ رہنے والے ہیں. تو اس طرح آپ اگر دیکھیں گے تو الحمدللہ اس وقت پاکستان میں پورے نیوی کے اندر پورے پاکستان سے ریپرزنٹیشن ہے. تو شاید ہی کوئی ایسا ایریا پاکستان کا ہو کہ جس میں سے کوئی ہمارے یہاں نیوی کے اندر اس وقت پرفارم نہ کرنا ہو. ملٹی ایتھنک جسے کہتے ہیں, ایگزیکٹلی. زبردست. اچھا میڈم, انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ آبویسلی جو آج جنگ ہے وہ 65 کے زمانے میں نہیں تھی, 71 کے زمانے میں نہیں تھی, اب اور بہت سارے چیلنجز ہیں. تو کس طرح سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہم ایڈوانس, یا ہماری جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ کس لیول پہ جا رہی ہے؟ دیکھیے جیسے آپ نے خود کہا کہ ابھی جنگ وہ نہیں ہے کہ ہم بارڈرز کے اوپر یا میں ہائیبرڈ وارفیئر کا ہے.
ٹیکنالوجی میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں تک سائبر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو وار از ناؤ جو اس کا وہ ہے وہ ہمارے گھروں تک, ہمارے آفیسز, ہمارے انفارمیشن کے اوپر ایک وہ ہے, چونکہ انفارمیشن سائبر وار بھی تو ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی سائبر وار پہ, اور اسی کی وجہ سے ہم جتنا بھی اپنے انفارمیشن کو سیکیور کر لیں تو دیٹ از آر اچیومنٹ. اینڈ الحمد للہ پاکستان نیوی میں ہم جو آئی ٹی برانچ ہے وہ اس حوالے سے اپنی انفارمیشن کو, اپنی سائبر کی سیکیورٹی کو فور موسٹ اپنی اس کے اوپر رکھ کے اور کام کر رہی ہے, اور الحمد للہ وی آر ویل پریپیئرڈ فار دس سائبر وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر جس میں. دیٹس گڈ. اچھا کمانڈر خرم, جب 27 فروری کے بعد بریک سے پہلے بھی جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی, جب انڈین سب میرین ہمارے پانیوں میں داخل ہو رہی تھی اور آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا, تو یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے, اس وقت تو جو ایک ماحول تھا ملک میں, لوگ آستینیں چڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے, کہتے تھے کوئی مل جائے ہمیں بھارتی ہم تو چھوڑیں گے نہیں اس کو. تو آپ نے ڈیٹیکٹ کر لی ایک سب میرین اور آپ اوپر فلائی کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کو ہٹ کیوں نہیں کیا؟ بالکل, جو کویشچن آپ پوچھ رہے ہیں یہ کافی لوگوں نے کویشچن پوچھا ہم سے. سب میرین پکڑنا اصل میں سب سے مشکل کام تھا ہمارے لیے. جو اس پورے آپریشن میں سے جو موسٹ ڈیفیکلٹ پورشن ہے وہ ہے ڈیٹیکشن آف سب میرین. اس کی ایگزامپل آپ یوں ہی لے لیں کہ اگر ایک فٹ بال گراؤنڈ میں ہم نے ایک سوئی تلاش کرنی ہے, تو اسی طرح اتنے وسیع و عریض سمندر میں ہمیں سب میرین کو ڈھونڈنا تھا. وہ کام ہم نے کر لیا. جب ہم نے وہ کام کر لیا تو جو پورا میرا کرو تھا وہ اس کا جوش و جذبہ بہت بلند تھا اس وقت, اور ہمارا سب میرین کو مارنا بہت آسان کام تھا ایز کمپیئر ٹو اسے ڈیٹیکٹ کرنے کے. اور صرف ایک بٹن پریس کرنا تھا, ہم اس کو ڈیپتھ چارج کے تھرو بھی ہٹ کر سکتے تھے اور ٹورپیڈو کے تھرو بھی ہٹ کر سکتے تھے. لیکن آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان کا اصل جو ملٹری ہے اس کا مین مقصد اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. تو جو کہ جہریت تو نہ ہم نے کبھی کی ہے پہلے, ہمارا دشمن ہمیشہ کرتا ہے اور ہمیشہ منہ توڑ جواب اس کو پاکستان کی افواج دے دیتی ہیں. تو ہمارا مین مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم پیس کا ایک میسیج کنوے کریں, اور یہی ہمارے کمانڈ کی طرف سے ہمیں میسیج کنوے ہو چکا تھا. اس وقت تو میرا بھی یہی جذبات تھے کہ ہم اس کو سبق سکھا دیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں میسیج دیا گیا, اور ہماری تربیت میں, ہماری ٹریننگ میں ہے کہ ہم اپنے جذبات اور احساسات کو اس موقع پہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں. تو میرے تمام کرو کو پھر اس وقت میرا نہ تو صرف یہ کام تھا کہ میں جو ہائر کمانڈس کی انسٹرکشن ہے, اور جو ہمارے ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا اور ایک ملک کا ایک جو نریٹو ہے وہ ہے پیس, اور اس پیس کو کا نریٹو ہم نے پورے دنیا کو دکھانا بھی تھا. تو ہم نے اسے ایک میسیج دیا کہ آپ پر حملہ کرنے کی استعداد رکھتے ہیں, اور رکھتے ہوئے ہم نے آپ پر حملہ نہیں کیا. بالکل استعداد رکھتے ہیں, اور اس کو یہ میسیج دے کے ہم نے وہاں اپنے پانیوں سے دھکیلا کہ اس دفعہ تو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں, لیکن نیکسٹ ٹائم کبھی ایسی دوبارہ موقع ملا تو شاید ہم دوبارہ اس کو واپس نہ جانے دیں. سر بطور پائلٹ خرم صاحب کا کام تو بڑا واضح سا ہے, لیکن حمیر آپ کا جو ٹیکٹیکل کوآرڈینیٹر آفیسر کا جو رول ہے وہ اس سچویشن میں کیا رول ہوتا ہے؟ بیسیکلی ٹیکٹیکل کوآرڈینیٹر جو جہاز کے اوپر سینسرز, جتنے بھی سینسرز لگے ہیں اور جتنے بھی ویپنز ہیں, بیسیکلی ان کا کنٹرول ٹیکٹیکل کوآرڈینیٹر وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے. انیشلی ریڈار پہ پورا ایریا کور کرنا, اس کو ایک چھوٹی چیز, بڑے سے بڑا شپ, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ ویدر اٹ از اے فرینڈلی اور یہ کوئی سسپیشیس ہے, ان سب چیزوں کی ڈیوٹی ٹیکٹیکل کوآرڈینیٹر کی ہوتی ہے. اور جب کوئی اپنے پانیوں میں ہم کافی ہمارا جو کانٹیننٹل شیلف ہے اس میں ہم جب آپریٹ کرتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے, 2.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ایزی جو اسکوائر ناٹیکل مائل ہے یہ ہمارا, یہ اٹ از نیول ایویشن ایز ویل ایز شپس سب میرین, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی پروٹیکشن یہ ہمارے اوپر فرض ہے, کیونکہ یہ سدرن باؤنڈری ساری پاکستان نیوی کے پاس ہے along دی کوسٹ. کراچی ٹل گوادر یہ ایک لمبی ساحلی پٹی ہے جس کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. اور بینگ ٹیکٹیکل کوآرڈینیٹر, جب آپ ایک کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس کے بعد جس طرح یہ سب میرین پکڑی گئی, دین وی اپروچ دیٹ کانٹیکٹ. سر جس طرح بتا رہے تھے سر خرم, یہ نیچے گئے جہاز کو لے کے اور لو فلائنگ کی, اور جب میں نے اپنے سینسر پہ اس کو ویژولی دیکھا تو مورال واز, جیسے سر نے بتایا کہ وی آر ٹرین, بٹ وہ ایک چیز تھی کہ
جس چیز کے لیے آپ یو آر انڈکٹیڈ وہ دن آ گیا تھا، اور ہم چاہتے تو اس کو سمندر کی تہہ میں بٹھا دیتے. اور اس کا کرو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سب مرین کی کمپوزیشن مور دین 100 پیپل، 20 آفسرز اینڈ 80 ان کے سیلرز وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا سر، چاہے زمین پہ لڑنا ہو، ہوا میں لڑنا ہو یا پانی میں لڑنا ہو، تو سب سے مشکل جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ہوا میں لڑنا، کیونکہ خدا نخواستہ اس میں اگر کچھ ہو جائے تو کوئی امکان نہیں ہے بچنے کا. اس کے بعد ہے پھر پانی میں لڑنا. چلیں کچھ تو نیچے سرفیس ہے، بھلے آپ نیچے چلے جائیں. اور زمین پہ لڑنا نسبتاً سب سے آسان ہے. تو ہماری جو نیوی ہے وہ جس طرح 900 کلومیٹر سے زیادہ ہماری کوسٹل لائن ہے، پھر ایسٹ میں سر کریک سے شروع ہو کے ویسٹ میں گوادر تک. تو اب پوری دنیا میں جو چیلنجز ہیں وہ نیوی کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دنیا میں بہت سارے ڈسپیوٹ ہیں اس وقت جو ٹیریٹوریل واٹرز میں ہو رہے ہیں. تو نیوی کس حد تک اکوپڈ ہے اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اراؤنڈ ہماری ایک مور دین 1000 کلومیٹر جو کوسٹ لائن ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے انڈیا کے بارڈر کے ساتھ سر کریک سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور ایران کے ساتھ گوادر بے پہ یہ کلمینیٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہمارا ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے. الحمدللہ اس پورے ایریے کو رائٹ ناؤ وی آر گارڈنگ اٹ، وی آر ویجیلنٹ اینڈ وی آر کیپنگ اے کانسٹنٹ 24/7 آئی آن دس. الحمدللہ وی آر ویل equipped with this اینڈ وی ہیو رائٹ ناؤ ہمارے پاس ہر قسم کے شپس بھی ہیں، ایئر کرافٹ بھی ہیں، سبمرینز بھی ہیں. تو ہم اس ایریا کو پوری طرح سے گارڈ کر رہے ہیں. اور جو سمندر کو اگر آپ دیکھیں، نیوی کی امپورٹنس اگر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سمندر کی امپورٹنس کیا ہے. کیونکہ جب تک آپ سمندر کی امپورٹنس نہیں سمجھیں گے تو یہ سمجھنا کہ نیوی کی امپورٹنس کیا ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت تقریباً دنیا کی مور دین 90% جو ٹریڈ ہے یہ سی کے تھرو ہو رہی ہے. ایون پاکستان کی بھی جو ٹریڈ ہے اپروکسیمیٹلی 95% کے قریب جو ہے ہماری سی کے تھرو ہو رہی ہے. تو جس طرح خشکی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، ان کو ہم گارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سمندر کے اندر بھی راہداریاں ہیں جن کو ہم سی لائنز آف کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو ان کی پروٹیکشن بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اور ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جو کووڈ کا سنس فیبرری ہم فیس کر رہے ہیں تو ایئر لائنز بھی بند ہو گئیں، باقی بھی بہت سارے ہمارے جو لینڈ روٹس بھی تھے بند ہو گئے، لیکن شپس اپنا کام کرتے رہے اس ٹائم میں بھی. تو کیونکہ اگر شپس رک جائیں تو پرابلی دی ورلڈ وڈ اسٹاپ. تو راؤنڈ دا کلاک ان جو ہماری سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے، جو راہداری ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار اس اور فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور پھر ہمارا جو ایریا ہے جو پاکستان جس کو پاکستان نیوی جس کو گارڈ کرتی ہے، وہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں ایک آرڈر رہے، اسٹیبلٹی رہے، سو دیٹ کہ لوگوں کو ایک یہ کانفیڈنس ہو کہ ہمارے شپس جو یہاں پہ آ سکتے ہیں اور پھر یہاں سے جا بھی سکتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں. لاسٹ کویشچن میڈم آپ سے، جو خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، اب تو آرمی میں، ایئر فورس میں اینڈ ایون نیوی میں آپ کی صورت میں جو پروپورشن ہے خواتین کی وہ اب بہت بہتر ہو رہی ہے آج سے 15 یا 20 سال پہلے کی نسبت. تو جو خواتین دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کا میسیج دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بینگ ان آرم فورسز آپ اپنے ملک کو جتنا بہتر سرو بینگ ان آرم فورسز کر سکتے ہیں وہ پیورلی ایک وطن سے محبت کا ایک اظہار ہے. ٹھیک ہے. 6 ستمبر یوم دفاع پروگرام کے آخر میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.